बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान चंद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। कल से अब तक की जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे, उस पर अपना तज्जिया भी पेश करेंगे और जो एक्चुअल खबर है वो आपके सामने लेकर आएंगे। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहमियत की हामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी को आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है। अपने होम ग्राउंड KPK में भी बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। उसकी क्या डेवलपमेंट होगी वो भी आइंदा जिस तरह सामने आएगी वो आपके सामने शेयर करेंगे। जबकि 5 अगस्त एक और इंटरनेशनल सतह पे भी अहमियत का हामिल है। कश्मीर के हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो 370 की खसूसी हैसियत थी आर्टिकल, वो खत्म किया गया था 2019 में, जिसके हवाले से आज यौम इख्तिसाल कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मना रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी सियासत मुसलसल गर्म होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान भर में तरीके अदम एतमाद की बाज़गश्त हो रही है। ये भी आज के व्लॉग में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जबकि मोहसिन नकवी के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नवाज नए सूबों के हवाले से आइंदा चंद रोज में अपना पॉलिसी बयान जो है वो जारी करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इतवार को मुस्लिम लीग नवाज का इजलास है, जिसके बाद पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मरतबा फिर बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन वक्त से कबल जो है वो बालिग हो चुके हैं। ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं जी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त 2023 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई थी, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए इस्लामाबाद की एक अदालत से और उन्हें ज़मान पार्क रिहाइश गाह लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से वो मुसलसल पाबंद सलासल है। बहुत सी चहमगोइयां भी की गई, बहुत सी बदकिस्मती से हमारे यहाँ सहाफत भी जो है वो पार्टी लाइंस पे, पार्टी एफिलिएशंस के साथ बढ़ चुकी है। आपने इन 3 सालों में तकरीबन हर हफ्ते, हर रोज तो वैसे हुआ ये भी शुरू में, लेकिन तकरीबन हर हफ्ते तो आपने ये देखा कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे, दीगर जगहों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जर्नलिस्ट थे वो ये कहते रहे कि बस फैसला हो गया, अगले 24 घंटे में खान की रिहाई। ये सारे थंबनेल्स आप देखते रहे। फिर ये भी बताया गया कि बहुत बड़ी शख्सियत अडयाला जेल पहुंच गई, रातों रात ये फैसला हो गया, इमरान खान की रिहाई का फैसला हो गया। ये भी बताया गया कि इमरान खान को अब सीधा जेल से बनी गला नहीं लेकर जाया जाएगा, बल्कि कहानी जहां से शुरू हुई थी अब वहीं जाके खत्म हो गई और इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे जाके बिठा दिया जाएगा। ये सब कुछ आप देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस सब को देखते देखते 3 साल गुजर चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। लाहौर शहर में भी एहतजाज की कॉल है, कराची में भी एहतजाज की कॉल है, इस्लामाबाद में भी एहतजाज की कॉल है, KPK में भी एहतजाज की कॉल है। लाहौर में वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला है, उन्होंने एहतजाज के लिए रैली निकाली, जबकि उसमें सहाफियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज TV के कोर्ट रिपोर्टर जो कि अदालती मामला तो कवर करते हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जबकि इत्तलात ये भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ चंद अरकाने सूबाई असम्बली जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता आज के इस पावर शो से कितना सक्सेसफुल होता है, कितना पावरफुल होता है, क्योंकि KPK में है, होम ग्राउंड है, हुकूमत वहां पे है और वहां से मैसेज किया जाता है। सुहेल अफरीदी साहब क्या कहते हैं, अलीमा खानम साहिबा क्या कहती है, उस पर भी आइंदा आने वाले वक्तों में बात करेंगे। जबकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक और सफाकाना हरकत की थी। आर्टिकल 370 की खसूसी हैसियत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया था। भारतीय हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 370 की ज्यादातर शिक्कें खत्म की। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के दीगर इलाकों के मुकाबले में खसूसी आईनी खुद मुख्तारी हासिल थी,
جس میں الگ آئین اور بعض داخلی اختیارات شامل تھے اس کو ختم کر دیا، جبکہ آرٹیکل 235A کو بھی بھارت نے ختم کیا، جس کے تحت جموں کشمیر کی مقامی اسمبلی 35A آرٹیکل کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مستقل باشندوں کی تعریف کرے اور انہیں زمین کی ملکیت، سرکاری ملازمت اور دیگر خصوصی حقوق دے۔ اس اقدام کے بعد یہ خصوصی حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آج پاکستانی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستانی عوام کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منا رہے ہیں اور ریلیز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اب آتے ہیں جی پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے جی؟ محسن نقوی صاحب کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک تقریب تھی لاہور میں گورننس کے نام سے ایک سیمینار تھا جس میں انہوں نے خطاب کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ISI کا سی ونگ ختم کریں، یہ ایک پولیٹیکل آرڈر سے بنا ہوا ہے، اگر ہمت ہے تو کریں اس کو ختم۔ ہم نے دائرہ ایسا بنا لیا ہے کہ جو شخص فوج کو گالی دے گا وہ مقبول بھی ہوگا اور وہ مضبوط بھی ہوگا، اور جو مزاحمت کرے گا اس کی تو ستے خیرہ ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ ہم تمام لوگوں نے سب نے لائن میں بھی کھڑے ہونا ہے اور باری باری ہم نے یہ جو باری ہے وہ بھی لینی ہے، اور کسی نہ کسی وقت ہم نے انہولی لائنز میں بھی ضرور رہنا ہے۔ صوبوں کی بات بھی انہوں نے کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد اور DGI/SPR کی پریس کانفرنس کے بعد اس ملک میں صوبوں کی ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ سے مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈیبیٹ، نئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ بہت پرانی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے، بلکہ وہ تو گراس روٹ لیول تک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی بات شجرہ ممنوع نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اسٹیٹ کو ری تھنک تو کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو ری تھنک تو کرنا ہے، اور عوام ریاست سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو عوام کو اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ریاست سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دیہات میں آج بھی میونسپل سروسز سہولیات موجود نہیں ہے، نہ تو وہاں پہ سیوریج کا نظام ہے، نہ تو وہاں پہ قبرستان کا نظام بہتر طریقے سے، نہ ہی یہ اختیار وہاں پہ موجود ہے کہ اگر ہمارا اسکول خراب ہوتا ہے ہم اس کو مقامی طور پہ ٹھیک کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے پنجاب کا اسپیکر۔ حکومت اس وقت مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے۔ ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی باتیں کہ واسا ہم نے تمام تحصیلوں میں، اضلاع میں جو ہے وہ بھیج دی ہے، اب کام ہوگا ستھرا پنجاب، یہ سب اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایسے میں ملک احمد خان صاحب کی گفتگو۔ جبکہ ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا 1973 کا جو آئین ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اختیار ان کو دیتے ہیں جو منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج پر میں اس وقت نہیں آتا، وقت کی قلت ہے، لیکن بیوروکریسی، کیونکہ بیوروکریسی سے اس وقت وہ تنگ بھی ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جو DPO قصور کا معاملہ ہوا وہ اس وقت جوڈیشل کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی ہے اس میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی پر سوالات ہیں۔ حق کی حاکمیت جو ہے وہ آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جو منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو ہم تو پہلے ہی مظلوم ہیں، تو منتخب نمائندوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ مقامی جو حکومتیں یعنی لوکل باڈیز، گورنمنٹ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے زور دیا کہ لوکل باڈیز مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی سیمینار میں مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کس ملک میں مضبوط نظام کی بات کر رہے ہیں، کس ملک میں آپ مزید مضبوط جو مقامی حکومتیں یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی بات کریں جہاں پہ وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے جی، اور یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی۔ ڈیبیٹ کسی بھی چیز کی بہت ہیلدی چیز ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نواز کی خبر بھی سامنے آئی کہ ابھی تک تو پہلے ایک ہارڈ لائنر سٹانس تھوڑا سا لیا گیا، پھر نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک خبر آئی کہ انہوں نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ محسن نقوی کے اس بیان پہ مزید بیان بازی نہ کی جائے، لیکن پھر بھی نہ کہتے کہتے ویرانہ ثناء اللہ خواجہ آصف صاحب بہت کچھ کہہ گئے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اتوار کو مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہے جس میں یہ پالیسی بنائی، اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، اور اس کے بعد وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی کہ مسلم لیگ نواز کا اس میں موقف کیا ہے۔ میں ڈے ون سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پچھلے کئی عرصے سے مسلم لیگ نواز، پوری جماعت،
صوبوں کی تقسیم کے حق میں ہے، یا بات جنوبی پنجاب صوبے کی ہو، نواز شریف صاحب کی تقریر بھی موجود ہے، بھاولپور صوبے کی بات ہو وہ اس کے حق میں بھی ہے، ہزارہ KPK کی ڈویژن کی بات ہو وہ اس کے حق میں بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وفاق سے ہی یہ آواز اٹھی تھی کہ کراچی کو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، کراچی کیونکہ پہلے پاکستان کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، اس کو اور گوادر کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وفاق کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور یہی بات دوبارہ ریپیٹ کی خواجہ آصف صاحب نے اب سے چند روز پہلے کہ اس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ تو بات چیت ہو رہی ہے which is a very good and healthy and positive step، لیکن وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، حکومت گرا دی جائے گی، تو ایسا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں جی، تو کہتے ہیں کہ محسن نقوی سے متعلق انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ہمارے برخوردار ہیں لیکن وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یعنی محسن نقوی صاحب اگر یہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا بھی کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو حکومت ختم کریں، کیونکہ محسن نقوی تو بہت پاورفل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں وہ زبان کسی اور کی بول رہے ہوتے ہیں، فرنٹ فیس محسن نقوی کا ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ حکومت ختم کریں، یا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم خود مستعفی ہو جائیں، کیونکہ نظام تو بیٹھ گیا، نظام تو فیل ہو گیا، تو آپ اس نظام کا حصہ کیوں ہیں، مستعفی ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اسی نوکری پر کام کرنا ہے اور یہی کام جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا ایشو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کا کھیل یہ نیا نہیں ہے، یہ ہم پہلے کھیل چکے ہیں اور پچھلے کئی عرصے سے یہ کھیل رہے ہیں۔ اس مرتبہ پھر یہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایشو کریٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کیک تھوڑی ہے، یعنی یہ کیک تھوڑی ہے کہ چھری پکڑی، اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور آپس میں بانٹ لیا۔ ہر چیز سے مشاورت ہونی چاہیے۔ آخری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہر چیز سے مشاورت ہونی چاہیے، اور مشاورت جو چل پڑی ہے اٹ از ویری پازیٹیو، اٹ از ویری گڈ۔ یہ یقینی طور پہ جب ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پیرائے میں لیتے ہیں۔ مطلب یہ بات ہوئی، میں سن رہا تھا بہت سے صحافیوں نے مسلم لیگ نواز کو اشتعال دلاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلم لیگ نواز اب مسلم لیگ کاف بننے والی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے پرویز مشرف کا بیگیج اٹھایا تھا، تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جب مشرف صاحب نے وردی اتاری اور گھر چلے گئے، اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ کاف تقریباً ختم ہو گئی، اور جو چند اراکین رہ گئے تھے وہ بھی پھر مسلم لیگ نواز میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریاست کا بوجھ، جو بیگیج مسلم لیگ نواز نے اٹھایا ہوا ہے، یہ حالات گڑبڑ جس طرح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو مسلم لیگ نواز مسلم لیگ کاف بن جائے گی۔ میں آپ کو پچھلے 2 روز سے مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو 3 مرتبہ اقتدار سے نکالا ہو اور اس کو دوبارہ ہر مرتبہ واپس اقتدار میں لایا گیا ہو، ایک شخص کو جلا وطنی کاٹنی ہو، ایک شخص کو پابند سلاسل کیا جائے، اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ پھر اقتدار میں واپس آیا۔ تو آپ سیاست دیکھیں ان کی کیسی ہے، ان کی سیاست کو آپ کے سوشل میڈیا بیانات سے، آپ کے ولاگ سے، آپ کا طنز و مزاح سے، آپ کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی سیاست کیلکولیٹڈ طریقے سے چلیں گے، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہارڈ لائن ضرور لی ہوئی ہے، اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ سندھ کے حالات ایک طرف اور پنجاب کے حالات ایک طرف۔ اگر سندھ سے جو MQM کا بہت عرصے سے سٹانس رہا ہے مضبوط بلدیاتی نظام، یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، کراچی کو اگر نکال دیا جائے سندھ سے، تو سندھ کے حالات بہت مشکل میں رہتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا سٹیک بہت زیادہ ہائی ہے اس وقت۔ بظاہر جو ابھی تک ہماری دیگر لوگوں سے بات ہوئی، جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ہمیں پیپلز پارٹی تو مسلسل اس ایشو کو، اس ٹاپک کو سے آبجیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز کے بیشتر لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی چھوٹے صوبے بننے چاہیے، لیکن دین اگین اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے۔
یہ جو بات کی گئی کہ بند کمروں میں تمام پارٹیز کو بٹھا لیا جائے اور یہ تمام بیٹھ کے سر جوڑے اور فیصلے کریں. تمام پارٹیز بند کمروں میں کیوں بیٹھیں جبکہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے؟ جب یہ عوام کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو عوام کے سامنے لائیو ڈبیٹ کی جائے, تمام لوگ اس پہ ڈبیٹ کریں, اس سے 5 دن 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے ڈبیٹ کریں, اور جب ڈبیٹ کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلے تو اس کے بعد اتفاق رائے سے اس پہ فیصلہ کریں کہ اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے. البتہ یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے کہ صوبے بنے, لیکن وہ جو لوگ جس طرح میں نے پہلے بھی لاگ میں کہا کہ بہت سے لوگ مٹھائی کے انتظار میں ہیں تو ابھی انتظار کرتے رہیں گے. فواد چودھری صاحب جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف, سابق تحریک انصاف کے لوگوں نے, عمران اسماعیل صاحب, فواد چودھری صاحب, محبود مولوی صاحب, انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی گفتگو کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو سکے کیونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس ڈائیلاگ کے اندر لے کے آنا. وہ پچھلے کئی عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا جواب آج تحریک انصاف کے جو احتجاجی جلسہ ہے KPK میں وہاں سے آئے گا. وہاں سے پتہ لگے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا سٹانس لے رہی ہے, کیونکہ عدم اعتماد کی بات کی بیرسٹر گوہر نے, رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کا جواب دیا. اس وقت ملک میں عدم اعتماد کی بازگشت بھی چل پڑی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کیونکہ علیم خان صاحب نے بھی نواز شریف کے خلاف بیان دیا, محسن نقوی صاحب نے حکومت کے خلاف بیان دیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے اتحادی جو ہے وہ ان کا اعتماد نہیں رہا آپ پہ, تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی کو مل کے تحریک انصاف کے ساتھ عدم اعتماد کی قرارداد لے آنی چاہیے. وہ خود اعتماد کا ووٹ کیوں لے, تحریک انصاف کو پہل کرنی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے, یا پیپلز پارٹی کو پہل کرنی چاہیے کیونکہ بلاول صاحب نے ٹک ٹاک کی دھمکی بھی دی ہے. تو پہل کریں اور اسٹیپ لیں, کیونکہ اگر ایوان سے تبدیلی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, قانونی طریقہ کار موجود ہے, تبدیلی لے کر آئیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کو گھر بھیجیں, مسلم نواز کے اراکین کو ٹریجری بینچز سے اٹھائیں اور ان کو اپوزیشن کے بینچز پہ بٹھائیں, اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ابھی تک کی اپڈیٹس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آئندہ آنے والی بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن پہ کلک کرنا بہت ضروری ہے. سلطان چوک دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.